दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हस्ब वादा एमडी कैट की कंट्रोवर्सी की एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये ना पूछो, क्योंकि वकीलों के पास दलीलें हज़ारों हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि वो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ एमडी कैट का टेस्ट। ये गुज़श्ता 25 सालों से हो रहा है, और जितने एतराज़ात इस दफ़ा हुए हैं वो 25 सालों में मिला के नहीं हुए। इसकी वजूहत क्या है ये आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल से आपको ये चीज़ समझानी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले भी बोर्ड्स पे मार्किंग सही तरीके से ना होना या उसकी ट्रांसपेरेंसी पे उंगलियां उठी। हुकूमतों ने उनको दुरुस्त करने की बजाय मेडिकल एंट्री टेस्ट पे आ गए। एकेडमियाँ खुली, लोगों का रोज़गार खुला, गरीब लोगों से अमीर लोगों के बच्चों को भी, मतलब पैसे तो सबको चुभते हैं, तो उन्होंने वहाँ मल्टी मिलियन रुपीस का, डॉलर तो नहीं कह सकते, पाकिस्तानी है, तो बिजनेस शुरू हो गया। सबसे पहला इशू फीस से ही शुरू करते हैं, एमडी कैट की। वो मैं पहले एकेडमीज की फीस कर रहा था। ये टेस्ट या 500 1000 रुपए में हो रहा था, अब ये कई सौ गुना बढ़ के 6000 से भी ज़्यादा पे चला गया है। तो उसकी भी कोई माकूल वजह होनी चाहिए, और अगर बगैर माकूल वजह के इतनी फीस बढ़ाई गई है तो फिर ये मेरा ख्याल में ये शुगर इंडस्ट्री और आप फ्लोर मिलें भूल जाएं। जितने पैसे साल में एमडी कैट और एनएलई से पीएमडीसी कमाएगी, तो उसका आपको अंदाज़ा बाद में चल के होगा। 2 लाख बच्चे हैं, 6000 रुपये हैं, और इसको अगर ज़रब दें तो आपको सिफरें भूल जाएंगी, और ये कई सौ करोड़ पे है, रादर अरबों में चला जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि जब ये सारी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान में करा रही थी, पीएमडीसी खुद करा रही थी, तो इसको आउटसोर्स करने की क्या ज़रूरत पेश आई? पहले सरकारी इदारे करा रहे थे, अभी भी उनकी कैपेसिटी इतनी है, तो ये आउटसोर्स क्यों किया गया? हम उस फर्म के जिसको ये ठेका दिया गया है, कंट्रैक्ट दिया गया है, आउटसोर्स किया गया है, पार्टनरशिप की गई है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं देखते कि वो नैब और एफआईए और एजेंसियां देख लेंगी क्योंकि उसमें कितने फ्लॉज हैं, और ये बहुत सारी जगहों पे डिस्कस हो चुका है। लेकिन हम एक बात बड़े वसौक से उनके तजर्बे के बारे में कर सकते हैं कि उनका इस तरह का, इस लेवल का टेस्ट कराने का कोई तजर्बा नहीं था। जो फर्म बनी ही चंद दिनों में हो, जिसने पहले इस तरह का एग्ज़ाम कराया ही ना हो, तो उसको ये आउटसोर्स कर दिया गया एक टेस्ट जो इंतहाई प्रोफेशनल टेस्ट है। और इंतहाई प्रोफेशनल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सारे सूबों के डिफरेंट बोर्ड्स हैं, और उसके अलावा जो ए लेवल ओ लेवल के बच्चे हैं वो अब्रॉड से, और इवन कुछ बच्चे ऐसे भी आते रहे हैं जो स्विट्ज़रलैंड से करके आते हैं, जहाँ ए लेवल ओ लेवल नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट स्टाइल की एजुकेशन। उसकी कैपेसिटी की ये पोजीशन है कि जो टेस्ट एक दिन में होना चाहिए था वो 60 सेशन में 30 दिनों में हो रहा है। तो अब अरे कि उस फॉर्म की कैपेसिटी नहीं थी और उसको करोड़ों के एडवांस दे दिए गए और उसके शेयर और पार्टनरशिप कर दी गई, तो वो बाद में पता चलेगा। इशू ये था कि 60 दिन, 60 वेन्यू, 60 एनवायरनमेंट, जो बच्चों को एंट्री टेस्ट करवाने का वाहिद मकसद ये था कि एक ही दिन होगा, एक ही लेवल के बच्चे होंगे, एक ही एनवायरनमेंट होगा, और सेम पेपर होगा। तो
بچوں کو اسیس کرنا آسان ہوگا. اگرچہ یہ 2020 کی طرح کا ٹیسٹ ہے کہ جو اس دن چل گیا وہ چل گیا، لیکن ڈیفینیٹلی جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پرفارم کرتے ہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن امریکہ کی مثالیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا. امریکہ میں بہت بڑا ملک ہے اور کئی ٹائم زون ہیں. آپ کے پاس ایک ہی ٹائم زون ہے پاکستان میں. آپ نے جب انٹرنیشنل ٹیسٹ کرانا ہو، آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جائے تو آپ ضرور ڈفرینٹ ٹیسٹ کرائیں. ابھی آپ کا انفینسی سٹیج ہے. پچھلے ٹیسٹ میں کوئی کم آپ کو مغلظات نہیں سنائی گئی، لیکن آپ کی صحت پہ اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے خود اس کا ڈیفیکلٹی انڈیکس دیکھا، آپ کو ریوائز کرنے پڑے لوگوں کے ریزلٹس. ایم ڈی کیٹ کی ٹرانسپیرنسی کی طرف آتے ہیں. ایم ڈی کیٹ کی ٹرانسپیرنسی، اس سے پہلے جو ایڈمیشن ٹیسٹ کی ٹرانسپیرنسی تھی کہ بچے امتحان سے باہر نکلتے تھے، ان کے پاس انہوں نے جو پیپر دیا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. چند دنوں میں اس کی آ جاتی تھی، پبلش ہو جاتی تھی، اخباروں میں بھی، ویب سائٹ پہ بھی ایگزامننگ باڈی کے آ جاتا تھا. آپ اپنا خود انالیسس کر سکتے تھے، پیرنٹس انالیسس کر سکتے تھے، اور کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہتا تھا. جو تھوڑی بہت ایرر اینڈ omissions تھے وہ ایکسیپٹیبل تھے سب کے لیے، اور وہ پوائنٹ پرسنٹیج میں نکلتے تھے. اس طرح لاکھوں بچے، آپ کہتے ہیں کہ جی بچے پاس ہو گئے، ضرور پاس ہو گئے، لیکن وہ آپ نے یا تو پھر جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلٹر آؤٹ کرنے کہ ہم نے 10,000 بچے پاس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا. تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میجارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ عمل مشکوک ہو گیا. اس کے بعد آپ آئے کہ جی ہم یہ کی نہیں دے سکتے اور انالیسس نہیں کر سکتے یا رزلٹ نہیں دکھا سکتے کہ یہ یونیک ٹیسٹ ہوگا، اور اس پہ تو کئی مہینے لگ جائیں گے اگر ہم نے ایک ایک انڈیویجول کو. سائملٹینیسلی آپ کہتے ہیں کہ یہ رزلٹ پروویژنل ہے، ہم اس کی انالیسس کریں گے، اس کا ڈیفیکلٹی انڈیکس دیکھیں گے، اور اس کے بعد فائنل رزلٹ آئے گا. تو پھر اس رزلٹ کو دینے کی کوئی وجہ بتا دیں. مینٹل ٹارچر ہے. یا پھر آپ اگلی دفعہ اس ٹیسٹ کو من پسند لوگوں کے لیے ریوائز کرنا چاہتے ہیں. یہ جو انالیسس ہے یہ امتحان کے بعد ہوتی ضرور ہے، لیکن یہ اگلے امتحان کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اسی امتحان کے رزلٹ ریوائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اگر اس امتحان کا رزلٹ ریوائز کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ پروویژنل رزلٹ دینا ہی نہیں چاہیے. اس سے بچوں کی اور بچوں کے پیرنٹس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے. لیکن وکیلوں کو شاید صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو اندازہ نہیں ہے. جب ان کے پیرنٹس یا ان کی فیملی جاتی ہے نا ہسپتالوں میں، تو ہم نے وہ وکلاء کو دیکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ کس حال میں ہوتے ہیں. جتنے مرضی امیر ہوں، جب قدرت کسی شکنجے میں پکڑتی ہے تو پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اب آتے ہیں ٹرانسپیرنسی پہ رہتے ہوئے کہ جی ٹرانسپیرنٹ ہے، بڑا یونیک ٹیسٹ ہے. خود عہدے دار کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بچے بڑے سمارٹ تھے جنہوں نے اپنے ٹیسٹ آخر میں شیڈیول کیے، تو آپ خود مان رہے ہیں کہ جن بچوں نے آخر میں ٹیسٹ دیا ہے ان کے یا رزلٹ زیادہ آئیں گے یا زیادہ ان کو بچوں سے مل کے ان کو رزلٹ کا ہے. تو پھر سیم ایٹماسفیئر سیم ڈے والا ایشو تو ختم ہو گیا. تو جو سمارٹ بچے تھے یا جنہوں نے ارلی برڈز جن کو کہتے ہیں، کہ اگر انہوں نے اپنی رجسٹریشن کرا کے اور اپنا ٹائم شیڈیول آخر میں کرا لیا ہے، تو وہ جو یہ تھا کہ سب کو ایکول اپرچونٹی ہے، وہ آپ کا اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ نگیٹ ہو گیا. یہ پریس میں بھی چھپ چکا ہے کہ آپ نے سینٹر میں بھی ڈسکریمنیشن کی ہے. کئی بچوں کو آئسولیشن رومز میں بٹھایا گیا، آئسولیٹ کر کے باقی لوگوں سے، جبکہ حال میں گنجائش بھی تھی. اور سلیبس کی بات کرتے ہیں، جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 4 ڈفرینٹ سلیبس ہیں،
صوبوں کے لیول پہ کہ وہ تو کرتے ہوں گے، آپ آئی بی سی سی کو آپ نے کیا انکارپوریٹ کیا؟ کہ آئی بی سی سی کو یہ ہے کہ آپ کے جن بندوں نے انالیسس کیا ہے کیا انہوں نے آئی بی سی سی سے ویٹنگ کرائی ہے کہ یہ چیزیں ان کے سلیبس میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جب آپ نے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز ہے جو مختلف بورڈز کو دیکھتی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیتے اور ان سے یا پیپر چیک کرا لیں یا کویسچن بینک پہ ان کو انوالو کر لیں کہ وہ دیکھ لیں۔ ٹیسٹ کے ریزلٹس کی ایکسیپٹیبلٹی ہی آپ کی سب سے بڑی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ ایک پوری صوبائی حکومت نے آپ کی اس کریڈیبلٹی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور پی ایم ڈی سی کو تحلیل کرنے تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو تحلیل کر کے اپنی کونسل بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کی پاس پرسنٹیج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو حکومت کے بعد اب آپ بچوں کی کثیر تعداد، پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈاکٹرز کی اور میڈیکل کے شعبہ سے ریلیٹڈ تنظیمیں، وہ بھی آپ کا رزلٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ طلباء، نہ والدین، نہ حکومت۔ یہ تو تین جگہ پہ آپ کی حکومت ہے، آپ ان کو دبا کے کر لیں گے، لیکن تینوں جگہ جلوس نکل رہے ہیں، اور آپ کی مخلوط حکومت والی جگہ پہ ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہاں بھی اسلام آباد میں بھی کوئی کم تشدد نہیں ہوا۔ اور آخر میں میرے لیے بھی یہ ایک انکشاف تھا کہ یہ ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے۔ بھائی ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہے تو یہ انٹرمیڈیٹ کے کورسز میں سے ساری چیزیں نکال دیں، جنرل نالج پوچھیں لوگوں کو، ویلفیئر کے بارے میں پوچھیں، پیشنٹس کے بارے میں پوچھیں، ان کی اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھیں۔ امریکہ میں ڈیفینیٹلی اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کو آپ نے سوشل ورک کی اپرچونیٹیز دی ہوتی ہیں، وہ سوشل ورک کرتے ہیں، این جی اوز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ ہسپتالوں میں انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ جا کے مریضوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپریشن تھیٹر میں جو کبھی نہیں گھسے ہوتے وہ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہم بلیڈنگ جو آپریشن تھیٹرز میں ہو رہی ہوتی ہے، یا آٹوپسیز ہو رہی ہوتی ہیں، یا بایوپسیز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہ ٹراما برداشت کر سکیں گے کہ کیسے ہیومن باڈی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کسی کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ آپ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کریں گے؟ اور چند کویسچن 5% سے بھی کم جو آپ نے اس کے نام پہ لاجیکل اسیسمنٹ کے لیے رکھے ہیں، اس کو آپ ایپٹیچیوڈ کا نام دے دیں گے تو آپ کسی مغالطے میں ہیں۔ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ فی الفور 4,000 روپیہ فیس اسٹوڈنٹ واپس کریں، 2,000 فیس بہت ہوتی ہے، آئندہ 2,000 سے زیادہ فیس نہ لی جائے، کیونکہ میں نے پہلا کویشچن شروع کیا تھا کہ فیس ہے، کوئی ضرورت نہیں آؤٹ سورس کرنے کی۔ جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں اتنے کسی بھی یونیورسٹی کو، فیڈرل یونیورسٹی کو دے دیں، پروونشل یونیورسٹیز کو دے دیں پیسے، کہ وہ اس میں سے اتنے پیسوں سے جو کمپیوٹر وہ کمپنی خرید کے لے کے گئی ہے وہ یہ یونیورسٹیاں خرید لیں گی۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان بچوں کے کالجوں میں یہ پیسے دے دیں کہ جہاں رورل ایریاز میں جو کالجز ہیں، آپ جو تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ساؤدرن پنجاب میں ہیں، وہاں بجلی نہیں ہوتی، کمپیوٹر کا کیا خاک چلے گا؟ تو ان بچوں نے کمپیوٹر نہیں دیکھا ہوتا، وہ یہ اکیڈمیوں میں آ کے کمپیوٹر پڑھتے ہیں، پھر ان کو کمپیوٹروں کے علیحدہ پیسے دینے پڑتے ہیں۔ دوسرا، ابھی تو امیجیٹ کیونکہ سب کی ڈیمانڈ ہے کہ ریٹیک کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دن امتحان ہو سکتا ہے۔ وہ یونیورسٹی نہیں کراتی تو پروونشل یونیورسٹیز آپ کو وینیو پرووائڈ کر دیں گی اور ایک دن میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا ڈیٹا بینک ہے، اور جو تھوڑے بہت لوگوں نے ڈسکلوز کیے ہیں، آپ کی فائلز دکھائی ہیں، آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دکھایا ہے کہ ڈیٹا بینک ہیک ہو گیا، اگر وہ آپ کے بقول نہیں ہوا تو اس ڈیٹا بینک کا دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہوگی۔ نہیں تو 4 پیپر بنائیں، ہر صوبے کی مرضی سے ایک ہی دن امتحان ہو، وہ صوبے اپنے لیول پہ اس کو وہ کر لیں،
پاس پرسنٹیج آپ کو اتنی زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو MBBS میں پاس ہونے کے لیے 50% ہے اور اس کے انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ کہیں گے جی 65% ہے. کل کو آپ 80% رکھ دیں گے تو پھر آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ ہم پرائیویٹ کالجز بند کرنا چاہتے ہیں تو پرائیویٹ کالجز بند کر دیں. اور بہت سارے طریقے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے. ٹیچرز کی جو ریگولیشن تھی، آپ نے میڈیکل ایجوکیشن کا تو بیڑا گرک کر دیا ہے کہ ان کی ریگولیشن ہی ختم کر دی ہے، ان کی ٹیچنگ کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے. تو جس پہ آپ کو امتحانوں پہ آ گئے ہیں تو اس امتحان کے ذریعے بند کرنا چاہتے ہیں تو سپریٹ ایشو ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں جا کے ان کی فیسلٹیز کیا ہیں. جب آپ ان کی ٹیچنگ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں اور آپ اپنی پرانی ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ اس سے گزارا ہو جاتا تھا. کالجز آپ چاہتے ہیں مرجر کر جائیں، مرج ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ریگولیشن چھوڑ دی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت اچھا ادارہ ہے، انہوں نے لیکن PMDC کو ہمیشہ عزت دی اور ان کا خیال تھا کہ PMDC اپنی میڈیکل ایجوکیشن کے لیے اچھی ریگولیشن کر رہی ہے، اس لیے وہ ہینڈ ان ہینڈ ضرور چلے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. اور اگر آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہتے ہیں تو پھر جو لا کے ساتھ ہو رہی ہے، جو کمپیوٹر سائنسز کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہومیوپیتھ کی ڈگری کے ساتھ ہو رہا ہے، جو طب کی ڈگریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن ریگولیٹ کرتی ہے. آپ بتائیں کون سی ڈگری چاہیے؟ گئے بغیر، کالج ہوئے بغیر، گلی محلے میں کمپیوٹر کالج ہیں، گلی محلے میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے کالج ہیں، گلی محلے میں لا کالج تھے. وہ ابھی سپریم کورٹ کی وجہ سے اس کا ہوا لگتا ہے پھر آپ کو یہاں سے سپریم کورٹ سے کوئی ہدایت ملے گی اور آپ کا کیس کورٹ میں بہت کمزور ہے. میں پہلے کہتا تھا کہ وکیل صاحب نے وکیلوں کی روزی کا بندوبست کیا ہے. جو کیسز مختلف کورٹس میں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ.